मैं रविंद्र शेडगे स्टूडेंट हूँ। आपसे पूछना चाहता हूँ कि दोनों रिलीजियस में आपने इतनी सिमिलरिटी बताई, तो कभी ना कभी ये लोग एक छत के नीचे हो सकते हैं, तो बायफर्गेशन उनमें कब से हुआ? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि इतने सिमिलैरिटीज है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में, तो ये बाइफर्केशन कब हुआ? एक छत में क्यों नहीं रह सकते थे? ये बाइफर्केशन किया अंग्रेज ने। मैंने तकरीर के आखिर में कहा था ये अंग्रेज इसके जिम्मेदार है। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। नहीं तो आम तौर पे मेरे बहुत से हिंदू दोस्त हैं, हिंदू भाई मेरे दोस्त हैं, कभी मुझसे नफरत नहीं करते। कई हिंदू मुझे टीवी पे देखते, मैं हिंदुइज्म के बारे में तकरीर करता हूं, जब मुझे देखते तो मेरी इज्जत करते। कस्टम में जब मैं बाहर देश से आता हूं, ओ डॉक्टर जाकिर नाइक, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जैसे कि मैं कोर्ट में जाके किताब के ऊपर हाथ रख रहा हूं, वो जानते हैं मैं मुसलमान हूं, मेरी टोपी, मेरी दाढ़ी, कोई भी मुझसे ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदू धर्म का मानने वाला हूं, लेकिन मेरी इज्जत करते। क्यों? क्योंकि मैं हक की बात करता हूं। ये अंग्रेज लोग ने चिंगारी डाली और हमें बंटवाया, लेकिन वो जिम्मेदार है, दूसरे जिम्मेदारी हमारी भी है। अगर कोई हम में झगड़ा पैदा करना चाहता है और हम उसके जाल में आ जाते तो गलती हमारी भी है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी गलत चीजें छोड़ गए। इसीलिए मैं कहता हूं पॉलिटिशियन से, आप दंगे फसाद क्यों करते? लेकिन मेरी ये दरखास्त है कि कम से कम आप अपनी धर्म की किताब को पढ़ो। इख्तिलाफ है, मैं ये कहूंगा कि हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में इख्तिलाफ नहीं है तो मैं सबसे बड़ा झूठा हूं। इंटरफेथ डायलॉग होते, सारे सर्वधर्म एक। वो हिंदू आके कहता है कि हिंदू भी सही, ईसाई भी सही, इस्लाम भी सही। ईसाई प्रीस्ट आके कहता है सारे धर्म एक है, हिंदू भी एक है, क्रिश्चियनिटी भी एक है, इस्लाम भी एक है। कोई मुस्लिम को पकड़ते बकरे को स्टेज पे लेके आते, वो मुस्लिम भी कहता है सारे धर्म एक है, हिंदू भी एक, क्रिश्चियनिटी भी एक और इस्लाम भी एक। मैं कहूंगा वो हिंदू पंडित से, क्या आप इस्लाम कबूल करेंगे? वो कहेगा नहीं। वो क्रिश्चियन से कहेगा क्या आप हिंदू बनेंगे? वो कहेगा नहीं। मैं कहूंगा मुसलमान से क्रिश्चियन बनेंगे? वो कहेगा नहीं। मैं ये कहता हूं इख्तिलाफ तो है, कम से कम वो चीज जो यकसा है सारे धर्मों में, उसके ऊपर कम से कम हम अमल करें। मेरी एक दरखास्त है, कम से कम आप इतना मान लो कि दुनिया में कम से कम एक किताब खुदा की है और 100% सही है। हिंदू बोलेगा मुझे एतराज नहीं, वो हिंदू कहेगा मुझसे मुझे एतराज नहीं, वेदा पूरी सही किताब है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे एतराज नहीं बाइबल को मानने में, बाइबल खुदा की किताब है 100% सही। मुस्लिम आके कहेगा कुरान सही है। किसी को एतराज नहीं, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा हूं। फिर मैं कहता हूं कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है, बाइबल में, वेद में, कुरान में, कम से कम उसके ऊपर तो अमल करो। बाइबल में भी लिखा हुआ है, वेद में भी, कुरान में भी खुदा एक है, ना खुदा का लड़का है, ना खुदा का वालिद है, ना जना है, ना किसी को जनता है। बुत परस्ती हराम है, बाइबल में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। पैगंबर आने वाले, बाइबल में लिखा है, कुरान में, वेद में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले, वो भी लिखा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमल करो, वो भी लिखा है। तो जो चीज इख्तिलाफ के उसको छोड़ दो, कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। तो मैं झूठ मूठ का ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे धर्म एक है। मैं तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो सबसे बड़ा झूठ कह रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि आपके किताब का मुताला करो, कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर अमल करो। जो डिफरेंसेस है, इख्तिलाफ है, उसको बाद में देखेंगे। तालव इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम इबादत करें सिर्फ अल्लाह की और किसी की नहीं, सिर्फ खुदा की। तो मैं ये कह रहा हूं कि यकसानियत है, उसको हम जाने, उसके ऊपर अमल करें। और अगर आप वेद पढ़ेंगे, वेद में लिखा हुआ है एक आने वाला है पैगंबर, उसका नाम है नरशंसा, वो कौरमा है। एक कल के अवतार आने वाला है, वो आपको सीधे रास्ते पे लेके जाएंगे। कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पे नाजिल हुई कुरान। तो मैं कह रहा हूं कि वेद की कम से कम तहकीक करो, हिंदू धर्म की किताब की तहकीक करो, और फिर हम मिलजुल के एक छत
में रह सकते और हमारे देश को आगे बढ़ा सकते. होप द आंसर द क्वेश्चन. मैं पहले तो डॉक्टर जाकिर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने आज बहुत अच्छी तकरीर की. मेरा सवाल यह है, माना जाता है कि वेद ये सबसे पुराने हैं और अक्सर ये कहा जाता है कुरान की जो किताब है ये पहली और आखिरी किताब है, इन दोनों में फर्क क्या है? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि वेद बहुत पुरानी किताब है, वेद पहली आए, कुरान बाद में आया, तो वेद और कुरान में फर्क क्या है? और अब ये भी पूछ सकते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि वेद खुदा का कलाम है? वेद, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, कि लोग को ये नहीं पता कि वेद कब आया वजूद में, लेकिन अक्सर हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि ये तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है. कुरान मजीद 1400 साल पुरानी है, तो जाहिर है कि वेद पहले आया है. कुरान मजीद में लिखा है सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, लिकुल्ली अजलिन किताब, हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की. नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान. तौराह वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की. ज़बूर वो किताब है, वो वही है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की. इंजील वो किताब, वो वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की. और कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब, आखिरी वही है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की. लेकिन नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है कुरान में, लेकिन कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला ने कई किताबें भेजी, सूफ इब्राहिम और कई किताबें. तो आपका सवाल है, वेद और कुरान में फर्क क्या है? जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए आए थे, और वो सारा पैगाम जो किताब में लिखा है उस किताब में वो महदूद था सिर्फ एक वक्त के लिए. मिसाल के तौर पे इंजील नाजिल किया अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पर, सिर्फ था बनी इसराइल के लिए, सारे इंसानियत के लिए नहीं था. लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है अल्लाह की, वो सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए है. पहला नुक्ता ये जानना चाहिए कि वेद का जिक्र कुरान में नहीं है. लफ्ज से ये कहा गया है कि हर दौर में किताब आई, तो जाहिर है कि हिंदुस्तान में भी शायद कोई किताब आई. कौन सी किताब है हमें नहीं पता. वेद का जिक्र ना कुरान में है ना सही हदीस में. लेकिन इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद खुदा का कलाम है, 100% नहीं कह सकता हूं, क्योंकि नाम से वेद का जिक्र कुरान में मौजूद नहीं. मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है, मे बी वेद खुदा का कलाम है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता. लेकिन अगर वेद अल्लाह का कलाम था, अगर मान लो बहस के तौर पे, इफ वी अग्री फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, क्या वेद खुदा का कलाम है, तो सिर्फ वो उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं. आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम, आखिरी किताब कुरान मजीद में. वेद अगर मान लो खुदा का कलाम था भी, तो सिर्फ उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था. और जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए उसमें मिलावट हो चुकी है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो वेद हो. हिंदू धर्म के स्कॉलर्स कहते हैं वेद में बहुत मिलावट है, वेद में कई चीजें हैं जो मैं मान नहीं सकता सही है, कितने अनसाइंटिफिक चीजें हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस है. तो मैं डॉक्टर होने के लिहाज से ये नहीं मान सकता हूं, ये गलतियां खुदा के नाम पे नहीं लिख सकता हूं. मैंने मेरे तकरीर में सिर्फ वेद की अच्छी बातें बयान की, जो बातें कुरान से मिलती है. कुरान के और एक नाम है फुरकान. फुरकान मतलब हक और बातिल के दरमियान फर्क करने की किताब. तो जो चीज कुरान से मिलती है हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए क्या ये पोर्शन, ये भाग वेद का खुदा की तरफ से है. लेकिन पूरी किताब, जितने भी किताबें कुरान के पहले आए, दौर के वजह से, साल गुजरने के वजह से उनमें मिलावट आ चुकी है. लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान नाजिल किया और हम
قرآن کی حفاظت کریں گے. اسی لیے وید اگر خدا کی کتاب تھی اس وقت کے لیے تھی, ان لوگ کے لیے تھی. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کتاب قرآن مجید, چاہے آپ سعودی میں جی رہے ہیں یا امریکہ میں یا ہندوستان میں یا پاکستان میں, آپ کو ماننا چاہیے آخری کتاب اللہ کی, خدا کی قرآن. اسی طریقے سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کیا ہم مان سکتے ہیں کہ شری رام اور شری کرشن خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے؟ قرآن میں آتا ہے سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے. نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں, صرف 25. لیکن ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجے ہیں. نام سے صرف 25 کا ذکر ہے. تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے, ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام. رام علیہ السلام میں نہیں کہہ سکتا, وہ پیغمبر ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے. لیکن اگر وہ پیغمبر تھے تو صرف اس وقت کے لیے تھے اور ان لوگوں کے لیے تھے. جتنے بھی پیغمبر, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے, صرف ان لوگوں کے لیے تھے. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری دنیا کو, ساری انسانیت کو. ہوپ دان سے پہلا سوال بھائی تشار دکشت کا ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو اپنے بھاشن میں ایمان کے پلرز کے بارے میں بتایا, کیا اسی طرح اسلام کے پلرز کے بارے میں کچھ ہے جو ہندو دھرم سے سامانتائیں رکھتی ہیں؟ بھائی تشار کا سوال تھا کہ میں نے تقریر میں اسلام میں جو ایمان کے ارکان ہیں اور ہندو دھرم میں ان دونوں کے بیچ جو یکسانیت ہے اس کا ذکر کیا. کیا ہندو دھرم اور اسلام کے ارکان میں یکسانیت ہے کوئی؟ جیسے میں نے تقریر میں فرمایا تھا کہ ساری یکسانیت کا ذکر کرنے کا وقت نہیں تھا, لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں اسلام میں جو پلرز ہے, اسلام میں جو ارکان ہیں اور ہندو دھرم میں یکسانیت کافی ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان چیپٹر نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں, اسلام 5 ارکان پہ مبنی ہے. اسلام کے 5 ارکان ہے. نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, توحید کے بارے میں. نمبر 2 صلاح. نمبر 3 زکوٰۃ. نمبر 4 صوم. اور نمبر 5 حج. پہلے رکن کا ذکر تو تقریر میں کر چکا ہوں میں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ خدا ایک ہے, ہمیں بت پرستی نہیں کرنا چاہیے اور صرف خدا کی عبادت کرنا چاہیے, اور آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا رکن اسلام کا ہے اقیم الصلاح, ٹو اسٹیبلش صلاح. صلاح کی تفصیل کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن صلاح کا اہم جو بھاگ ہے وہ ہے سجدہ, اور سجدہ کا ذکر قرآن مجید میں 92 ٹائمز آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں, یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین, اے میری آپ سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں, یا الذین آمنو, اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ آپ سفلتا پائے. سجدہ کا کئی جگہ ذکر ہے. جب ہم ہندو دھرم کی کتاب پڑھتے ہیں, ہندو دھرم کی کتاب میں ذکر آتا ہے شاشٹانگ کا. شاشٹانگ, شاشٹانگ کے معنی کیا ہے؟ سا, اش اور انگ. س کے ساتھ آشٹ آیا ہے, آشٹ کی معنی ہے 8, اور انگ کی معنی ہے جسم کا حصہ. تو شاشٹانگ کے معنی ہے 8 جسم کے حصے.
اس کا مطلب ہے جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو 8 جسم کے حصے لگنا چاہیے. افسوس کی بات ہے جب ہم ہندو کو دیکھتے ساکشٹانگ کرتے ہوئے، وہ پورا زمین پہ لیٹ جاتا ہے، سارا بدن زمین پہ لگتا ہے. لیکن صحیح لفظ کی معنی ہے 8 حصے بدن کے لگنا چاہیے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے 8 بدن کے حصے لگتے ہیں زمین کو. ماتھا، ناک، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پیر، 8 حصے. ہم جب سجدہ کرتے ہیں اسی طریقے سے عبادت کا طریقہ دیا گیا ہے ہندو دھرم کی کتابوں میں. تیسرا رکن زکوٰۃ، کہ ہر مسلمان جو 85 گرام 85 گرام سونا سے زیادہ اس کے پاس بچت ہے، اسے ہر قمری سال 2.5% خیرات میں دینا چاہیے. اور زکوٰۃ کی معنی ہے ٹو گرو، ٹو پیوریفائی، بڑھاوا، پاک کرنا. اگر ہر امیر انسان دنیا میں زکوٰۃ دے تو غریبی ہٹ جائیں گی، کوئی بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مرے گا. اور قرآن میں آتا ہے سورہ الحشر میں، سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں، کہ زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ ویلتھ، جائیداد، مال صرف امیروں کے بیچ نہ گھومے. The wealth does not circulate only amongst the rich. اور جب ہم پڑھتے ہیں رگ وید میں کتاب نمبر 10 پاٹھ نمبر 117 منترا نمبر 5 میں لکھا ہے کہ آپ دان دو، کیونکہ پیسہ ایسی چیز ہے جو آج ایک انسان کے پاس ہے، کل دوسرے انسان کے پاس ہے. جس طریقے سے گاڑی کا پہیہ گھومتا ہے اس طریقے سے مال گھومتا ہے. خیرات کے بارے میں بھگوت گیتا میں بھی ذکر ہے، پاٹھ نمبر 16 شلوک نمبر 3 میں، اور بھگوت گیتا پاٹھ نمبر 17 شلوک نمبر 20 میں ہے کہ خیرات کرو. چوتھا ارکان سوم. ہر بالغ مسلمان کو جس کی صحت اچھی ہے اسے روزہ رکھنا چاہیے. کھانا اور پینا سے پرہیز کرنا چاہیے فجر سے لے کے مغرب تک اور پورے رمضان کے مہینے تک. اور قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں 183 میں، fasting has been prescribed to you as it was prescribed to those who came before you so that you may learn self-restraint. روزہ آپ پر فرض قرار دیا ہے جس طریقے سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا تاکہ آپ لوگ پرہیزگار بنو. روزہ اسی لیے قرار دیا گیا ہے فرض تاکہ لوگ پرہیزگار بنے. آج کے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ if you can control your hunger, you can control almost all your desire. اگر آپ بھوک پہ قابو پا سکتے ہیں تو آپ اپنے سارے خواہشوں پر قابو پا سکتے ہیں. روزے رکھنے کے کئی فائدے ہیں. اگر آپ صحیح طریقے سے روزہ رکھیں جس طریقے سے اسلام میں ذکر آتا ہے پورے مہینے تک، ایک قمری مہینے تک، تو سائنس آج کہتی ہے آپ کا انٹسٹینل ایبزارپشن بڑھتا ہے، آپ کا کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے. اور روزے میں، رمضان کے مہینے میں، کئی غلط عادتیں آپ کے دور ہو جاتی ہے. اگر آپ سگریٹ پینا چھوڑ سکتے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک، پھر انشاءاللہ پیدائش سے موت تک کے اب سگریٹ پینے کی ضرورت نہیں آپ کو. اگر آپ شراب سے پرہیز کر سکتے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک، تو شراب کو آپ کو چھونے کی ضرورت ہی نہیں پیدائش سے موت تک کے. روزے کا ذکر ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن ہندو دھرم میں کئی قسم کے روزے ہیں. ایک قسم جس کا ذکر آتا ہے منوسمرتی میں پاٹھ نمبر 6 شلوکا نمبر 24 میں لکھا ہے آپ روزہ رکھو 1 مہینے تک. باقی کئی قسم کے روزے موجود ہیں ہندو دھرم کی کتابوں میں. جب آپ پڑھتے منوسمرتی
اس میں ذکر آتا ہے روزے کا پارٹ نمبر 4 اور شلوک نمبر 222 میں، اور پارٹ نمبر 11 شلوک نمبر 204 میں بھی۔ 5واں رکن اسلام کا 5واں رکن ہے حج۔ ہر بالغ مسلمان کو جو حیثیت رکھتا ہے مالی اور صحتی، اسے کم از کم زندگی میں ایک بار حج کرنا چاہیے، جس کے معنی اسے مکہ جانا چاہیے حج کے مہینے میں۔ اور حج ایک سب سے اچھا ایگزامپل ہے عالمی بھائی چارے کا، بیسٹ ایگزامپل آف انٹرنیشنل بردرہڈ، یونیورسل بردرہڈ۔ تقریباً 25 لاکھ لوگ آتے ہیں مختلف ممالک سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، انڈیا سے، پاکستان سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، اور مرد پہنے ہوتے 2 سفید کپڑے بنا سلائے ہوئے۔ آپ یہ نہیں پہچان سکتے آپ کے پاس جو کھڑا ہے وہ راجا ہے یا فقیر ہے۔ سب سے بہترین ایگزامپل ہے یونیورسل بردرہڈ کا، عالمی بھائی چارے کا۔ اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک جوڑے سے، مرد اور عورت کے، اور ہم نے آپ کو قبیلے اور برادری میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرے۔ اور آپ میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا نہیں ہوتا ہے جات پات کی بنیاد پہ، مال کی بنیاد پہ، عمر کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، راجا یا فقیر، سفید یا کالا، پیلا یا گھیواں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا ہو سکتا ہے صرف تقوی کی بنیاد پہ، صرف نیکی کی بنیاد پہ۔ اور ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی کئی طرح کے تیرتھ ہے، پلگرمیج ہے، تیرتھ یاترا ہے۔ ایک ذکر ہے رگ وید میں، کتاب نمبر 3 پارٹ نمبر 29 میں، منترا نمبر 4 میں، جس میں لکھا ہے کہ الیس پد پہ جاؤ جو نبھا پرتھوی میں ہے۔ الیس پد کی معنی سنسکرت میں ہے الے مطلب خدا، سپد مطلب جگہ، خدا کی جگہ۔ اور جب ڈکشنری میں دیکھیں گے لکھا ہے الیس پد مطلب ایک تیرتھ یاترا کی جگہ، خدا کی جگہ۔ اور لکھا ہے یہ جگہ، یہ الیس پد ہے نبھا پرتھوی میں۔ نبھا پرتھوی کی معنی سینٹر آف دی ارتھ، زمین کے بیچ، اس پرتھوی کے بیچ۔ اور ہم جانتے ہیں مکہ پرتھوی کے بیچ میں، مکہ از ان دا سینٹر آف دی ورلڈ۔ اور یہ الیس پد جو خدا کی جگہ کا ذکر ہے، ہمیں پتہ لگتا ہے یہ مکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اور جب آگے پڑھتے ہیں رگ وید کتاب نمبر 3 میں، پارٹ نمبر 29 منترا نمبر 11 میں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ مکہ ہے۔ کیوں؟ اس میں ذکر آتا ہے نرشنسا کا، جو میں تقریر میں کہا نرشنسا، وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے، تعریف کے لائق ہے، جس کے معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب الیس پد آیا، نبھا پرتھوی آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو کوئی شک نہیں باقی رہتا ہے کہ یہ جگہ جس کا ذکر ہے وید میں وہ ہے مکہ کے بارے میں۔ یہ مختصراً ساتھ تھا اسلام کے ارکان اور ہندو دھرم کے بیچ میں یکسانیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ وہ ہمیں ایمان، سلامتی اور صحت والی زندگی عطا کرے۔ اس ویڈیو میں ایک ہندو بھائی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سوال کیا ہے کہ ہندو اور اسلام میں، ہندو مذہب اور اسلام مذہب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے جہاں اتنی سملیرٹیز یعنی اتنی مماثلت جو ہے وہ سامنے ظاہر کر کے رکھی ہے، تو پھر ان دونوں قوموں میں یعنی کہ مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں اتنے ڈفرینسز، اتنے اختلافات کیوں ہیں، بائفرکیشن کیوں ہیں، یہ دونوں الگ الگ کیوں رہتے ہیں، یہ اکٹھے ایک ہی جگہ پہ کیوں نہیں رہ سکتے، ایک ہی جگہ پہ کو ایگزسٹ کیوں نہیں کر سکتے؟
اب اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ پاک و ہند برصغیر کی جو ہسٹری ہے یعنی جو تاریخ ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ انگریز قوم یہاں پر آئی اور انہوں نے حکومت کی، اور انگریز قوم کا ایک اصول یہ تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم کر کے ان پر حکومت کرو۔ اب انگریز حکومت نے جو کہ یہاں پر آ کر اگر اتحاد ہوتا تو جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جہاں پر لکڑیاں اکٹھی ہوتی ہیں تو ان کو کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ لکڑیوں کو جدا جدا کر دیا جائے تو پھر ہر ایک لکڑی پر وار کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کو توڑنا اس کو کاٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی بات انگریزوں نے بھی پاک و ہند برصغیر میں آتے ساتھ ہی اپلائی کی کہ اگر قومیں اکٹھی ہیں تو ان پر حکومت کرنا، ان کو قابو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر قومیں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں، جب اختلافات میں پڑ جاتی ہیں تو ان کا دھیان اختلافات کی طرف رہتا ہے، اور جو باقی حکومتی یا جو باقی سربراہی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ چیز جو ہے پھر انگریزوں کے ہاتھ میں آ سکتی ہے، جو کہ انہوں نے وہاں پر اپلائی کیا۔ لیکن یہاں پر غلطی ان دو قوموں کی بھی ہے کہ انہوں نے کیوں اجازت دی کسی تیسری قوم کو، کسی بھی تیسرے بندے کو اپنی درمیان میں اختلافات پیدا کرنے کی۔ تو یہاں پر ذمہ داری پہلی تو انگریزوں کی بنتی ہے، لیکن دوسری ذمہ داری ان دونوں قوموں کی بھی بنتی ہے۔ اب یہاں پر بات سب سے سمجھنے کی یہ ہے کہ جہاں پر آپ لوگوں میں اختلافات ہیں، جہاں پر سملیرٹیز ہیں، مگر مسئلہ ایک چیز کا ہے کہ اپنی جو مذہبی کتابیں ہیں، اپنی تحقیق ہوتی ہے، انسان اپنی ذہن سے جو سوچ کرتا ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ ہم اکثر دوسرے لوگوں کی باتوں پر عمل کر کے، اس کے بہکاوے میں آ کر یا کچھ کر کے الٹے سیدھے چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، الٹے سیدھے کانسیپٹس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈفرینٹ سوسائٹی اور کلچرز کے لوگوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن اپنی جو مذہبی کتاب ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے۔ اس میں جو عمل اور ہمیں احکامات دیے گئے ہیں، جس چیز پر عمل کرنے کا کہا گیا وہ ہم نہیں دیکھتے۔ ہم وہ چیز دیکھتے ہیں جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے، یا جو ہمارا فلاں شخص کر رہا ہے، ہمارا ہمسایہ کر رہا ہے، اس طرح کی باتوں پر ہم زیادہ فوکس رکھتے ہیں۔ تو یہ ہماری غلطی ہے، چاہے پھر وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہندو ہے یا عیسائی ہے یا انگریز، مسلمان، جو بھی قوم ہے، ان کو چاہیے کہ سب سے زیادہ اپنی مذہبی کتاب پر عمل کرے، اپنی مذہبی کتاب پر فوکس رکھے، کیونکہ اگر ان کا فوکس اور چیزوں پر رہے گا، سماجی اور کلچرل باتوں پر رہے گا، تو کبھی بھی جو ہے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اور یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ کبھی بھی دور نہیں ہو سکیں گے، یہ ڈفرینسز ہمیشہ ان کے درمیان رہیں گے، کیونکہ ان ساری کتابوں میں، مذہبی کتابوں میں اگر دیکھا جائے تو بنیادی پیغام ایک اللہ کا اور آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، اور جتنی بھی اچھی باتیں، نصیحت والی باتیں، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، زنا نہ کرو، یہ تمام کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ تو اگر ان کامن باتوں پہ عمل کر لیا جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے 80 سے 85% جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور جتنے یہ فسادات ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ان باتوں پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے، لیکن ہمیں کس طرف لگایا جاتا ہے؟ سوسائٹی اور کلچرل اور ریلیجس جو ڈفرینسز ہیں، ہمیں ان چیزوں کی طرف لگایا جاتا ہے، تاکہ ہمارا جو دھیان ہے وہ اصل چیز کی طرف کبھی بھی نہ آ سکے، اور اصل چیز کی طرف جن کا دھیان ہوتا ہے وہ ہمیں ان لڑائیوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اصل چیز کو حاصل کرنے کے لیے خود وہاں پر پیش ہو جاتے ہیں، یعنی کہ حکومت ہو گئی یا کوئی پالیسی ہو گئی، یا پھر ہمارے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی حکمت عملی بنانا جس کی ہمیں خود سمجھ نہ پڑے، لیکن جو ماسٹر مائنڈز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس چیز کا فائدہ حاصل ہو جائے، یا پھر لڑائی کروا کر ووٹس اپنی طرف کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بات کہنا غلط ہے کہ یہ جو سارے مذاہب ہیں، چاہے مسلم ہو گیا یا ہندو ہو گیا، عیسائی ہو گیا، یہ جتنی بھی مذہب ہے وہ ایک ہی مذہب ہے۔ جیسے اکثر جو ہے ڈائلاگ کے طور پر یہ بات بولی جاتی ہے کہ سارے مذہب ایک جیسے ہیں، یہ بات کہنا غلط ہے۔ ہر مذہب الگ ہے، ڈفرینٹ ہے، ہر مذہب میں غلط باتیں بھی موجود ہیں، لیکن جو آخری مذہب ہے، جو قرآن مجید ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا، اس میں اور باقی مذاہب کی کتابوں میں جو کامن باتیں ہیں، کم سے کم ان پہ عمل کیا جائے تو کافی سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ یہ کہنا غلط ہے کہ سارے مذہب ایک جیسے ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ اگر ایک جیسے ہوں تو کیا کوئی عیسائی مسلمان ہونا یا مسلمان عیسائی ہونا قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ لیکن جو باتیں سملر ہیں ان پر عمل کرنے میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس سے ضرور کچھ رہنمائی ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہدایت کا پیغام دوسرے تک پہنچے۔ اور ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات بولنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط المستقیم پر قائم رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔